अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा, आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम न्यूज़ प्लस में। ईरान ने भारत को चाबहार रेलवे मंसूबे से निकाल दिया। इसकी खबरें कई दिनों से चल रही हैं। ईरानी हुकूमत ने चाबहार बंदरगाह से ज़ायदान तक रेलवे मंसूबे को खुद से तामीर करने का अब फैसला किया है। वाज़ेह है कि अफ़गानिस्तान की सरहद से मुत्तसिल इस मंसूबे के लिए ईरान ने नई दिल्ली से 4 साल कबल मुआहदा किया था। ईरानी हुकूमत ने यह दावा किया है कि 628 किलोमीटर तवील रेलवे लाइन की तामीर के इस मंसूबे के लिए भारत की जानिब से फंड्स में ताख़ीर उसे करोड़ों डॉलर के इस मंसूबे से अलग करने की एक वजह बनी है। लेकिन इसके साथ साथ ईरान और चीन में एक हौसला मंदाना मुआहदा हुआ है जिस पर अब पूरी दुनिया की नज़र है। और इसके बाद पता चल रहा है कि ये सिर्फ 2 अफराद का मुआहदा, 2 मुल्कों का मुआहदा नहीं है, बल्कि इससे मुख्तलिफ ब्लॉक्स बन रहे हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स क्रिएट हो रहे हैं, मुख्तलिफ धड़े बन रहे हैं और खद्दोखाल चेंज हो रहे हैं पूरी दुनिया के सिफारती। दोनों ममालिक के माबैन ये स्ट्रेटेजिक और तिजारती मुआहदा आइंदा 25 सालों तक काबिल अमल होगा। 400 अरब डॉलर के इस मुआहदे के तहत ईरान अगले 25 सालों तक चीन को इंतहाई सस्ती कीमत पर खाम तेल फराहम करेगा और उसके बदले में चीन ईरान में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करेगा। और चूंकि ईरान ने चीन के साथ ये मुआहदा अमेरिका की पाबंदियों और धमकियों को नज़रअंदाज करते हुए किया है, इसलिए इसके दूर रस नताइज की और असरात की तवक्को की जा रही है। माहिरीन का ख्याल है कि इस मुआहदे का असर ना सिर्फ अमेरिका बल्कि इंडिया समेत पूरी दुनिया पर पड़ेगा और हम इसी का जिक्र आज करेंगे कि वो असरात क्या होंगे और पाकिस्तान को भी साथ इसमें जोड़ेंगे। माहिरीन का ख्याल है कि चीन और ईरान के माबैन ये मुआहदा इंडिया के लिए भी धचका साबित हो सकता है और अमरीकी पाबंदियों की वजह से इंडिया ने ईरान से तेल की दरामद तकरीबन बंद कर दी है, जबकि चंद साल कबल तक वो इंडिया को तेल फराहम करने वाला एक अहम मुल्क था। इसके अलावा ईरान में चीनी सरमायाकारी के नुकसान का भी इंडिया को सामना होगा। इंडिया ईरान में चाबहार बंदरगाह को फरोग देना चाहता है, जिसे गवादर की सिस्टर बंदरगाह कहा जा रहा है और ख्याल किया जाता है कि पाकिस्तान में वाक़ गवादर और बंदरगाह का जो है उसका जवाब है। चाबहार तिजारती और स्ट्रेटेजिक लिहाज से इंडिया के लिए भी अहम है और ऐसी सूरत हाल में चीन की मौजूदगी से इंडियन सरमायाकारी के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। इस मुआहदे की वजह से इंडिया के लिए सूरत हाल अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब बमुकाबला ईरान जैसी हो सकती है। और ये इंडिया के लिए कितना मुश्किल होगा, क्योंकि पाकिस्तान भारत से नाराज़ है, चीन भारत से नाराज़ है, नेपाल भारत से नाराज़ है, श्रीलंका भारत से नाराज़ है और अब ईरान ने भी भारत को निकाल बाहर किया और पाकिस्तान के दरीना दोस्त और अमरीकी पाबंदियों का शिकार ईरान एक दूसरे के साथ है। सिर्फ यही नहीं बल्कि खित्ते में एक नया ट्रेंड है कि फौजी मॉडर्नाइजेशन, आर्मी मॉडर्नाइजेशन भी गैर मामूली शरह से बढ़ी है। दीवार बर्लिन के गिरने और आलमी माशी बहरान की वजह से ऑस्ट्रेलिया को जो सिक्योरिटी माहौल मुयस्सर था वो अब ख़त्म हो चुका है। ऑस्ट्रेलवी फौजी बजट में अमरीकी बहरिया से तवील फासले तक मार करने वाले एंटी शिप मिसाइल की खरीदारी भी शामिल है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम बनाने का इरादा रखता है जो हज़ारों किलोमीटर तक मार की सलाहियत का हामिल है। इसके साथ साथ साइबर वॉरफेयर के लिए 15 अरब डॉलर रखे गए हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नवंबर के इंतखाबात से पहले चीन पर दबाव बढ़ा रहे हैं और आए रोज चीन के खिलाफ पाबंदियों के ऐलानात हो रहे हैं। हांगकांग के हवाले से दबाव बढ़ाया जा रहा है, ताइवान को असला बेचा जा रहा है, जनूबी बहरिया चीन में चीन की फौजी मशकों के दौरान अमरीकी बहरिया का स्ट्राइक ग्रुप खित्ते में भेजा गया है और माइक पॉम्पियो ने पहली बार जनूबी बहरा चीन में चीन की अमलदारी को न मानने का पॉलिसी बयान भी दिया है। इन हालात में दुनिया एक बार फिर 2 कैंप्स में तकसीम हो रही है और इस बदलती सूरत हाल में नए इत्तेहाद तश्कील भी दे रहे हैं, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं और पुराने बिखर भी रहे हैं। इसका हम तज्जिया लेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और ब्रिगेडियर रिटायर गजनफर हमारे साथ होंगे। एक ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब, हमने कुछ अपने इंट्रो में कुछ चीज़ें समझाई, को पस मंज़र भी समझाया अपने नाज़रीन को। ये जो ईरान से चाबहार फैक्टर से या रेलवे लाइन से भारत का बाहर होना है, यानी ईरान की भारत से दूरियां और जो चीन का जो इन्वेस्टमेंट करना है, इसका इस खित्ते का पर भारत पर और पाकिस्तान पर असरात किस तरह के हो सकते हैं? तो देखने के लिए चाबहार की लोकेशन को और गवादर की लोकेशन को ध्यान में रखना बड़ी जरूरी है। डेफिनेटली दोनों पोर्ट्स हैं, ये बड़े जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे वाक़ है। जी हाँ। और आपको पता है कि दुनिया में इस वक्त इस खित्ते में इमर्जिंग पावर जो है वो चाइना है और इंडिया जो है वो एक पावर बनने की कोशिश कर रहा है। अब जब आप पावर बनने की कोशिश करते हैं पूरी दुनिया में, तो चाहे आप टेरिटोरियल आर्मी, कन्वेंशनल आर्मी
ڈیولپ کر لے, لیکن جو نیول آرم جو ہوتا ہے وہ کسی بھی ملک کے ڈیفینس پوزیشن کا ایک بہت اہم حصہ ہوتا ہے. اب گوادر جو ہے وہ ڈیپ سی پورٹ ہے, جو چابہار ہے وہ ڈیپ سی پورٹ نہیں ہے. گوادر جو ہے وہ سی لائن آف کمیونیکیشن میں واقع ہے, ساکس آپ کہتے ہیں, جہاں سے انٹرنیشنل, آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل جو ٹریڈنگ روٹ جہاں سے 70% اس پہ واقع ہے, اور یہ کنیکٹیوٹی پرووائڈ کرتی ہے. یہاں پہ دونوں یہ جو آپ اس پورٹ دونوں پورٹ کو دیکھیں, چابہار 70 کلومیٹر ہے, گوادر سے یہ کنیکٹیوٹی پرووائڈ کرتی ہے سینٹ ایشیا کو, مڈل ایسٹ کو, اور ایون یورپ کو یہ کنیکٹیوٹی پرووائڈ کرتی ہے. اب یہاں ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ چابہار جو ہے وہ بندر عباس تھی, اور بندر عباس آگے پہلی ایک بڑی کمرشل وائبل پورٹ ہے. صحیح. سینیریو دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کے چائنا کے کیا مقاصد ہیں. جی ہاں, یعنی بھارت نے $8 بلین کمٹ کیے ہوئے تھے چابہار پورٹ کے لیے. جی, اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو روڈ انفراسٹرکچر بننا تھا, اور جو زرجان تک جو روڈ بنی تھی افغانستان کے اندر, وہاں بھی بھارت نے انویسٹ کیا تھا. تو بھارت کے ذہن میں کیا تھا؟ بنیادی طور پہ بھارت کے ذہن میں, بھارت نے آپ کو پتا ہے افغانستان کے اندر بھارت نے اوور طور پہ بھی اور کوورٹ طور پہ بھی اتنی انویسٹمنٹ کی ہے کہ نہ صرف اس نے وہاں پہ روڈ انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا, بلکہ وہاں اس نے اپنے 14 کونسولیٹ بنائے ہوئے تھے جہاں سے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتا تھا. اب دہشت گردی کا سامان پہنچانے کے لیے بھی اس کو ایک ایسا انانٹرپٹیڈ روٹ چاہیے تھا جو پاکستان کی نظروں میں نہیں آتا, پاکستان کی نظروں سے اوجھل ہوتا. اب اس کا مقصد یہ تھا کہ اس پورے علاقے میں جو اپنا چابہار کے ذریعے افغانستان کے اندر جب وہ جائے تو وہ پاکستان کو بائی پاس کرے, اور بائی پاس کر کے وہ اپنا اثر رسوخ بڑھائے سینٹرل ایشین اسٹیٹ میں. اور آپ کو پتا ہے سینٹرل ایشین اسٹیٹ جتنی ہیں وہ خاص طور پہ ازبکستان اور قازقستان جو ہے, اور وہاں پہ ترکمنستان میں غالباً انڈیا کا آلریڈی ایک فخرا ایئر بیس موجود ہے. تو پاکستان کو بائی پاس کرنا چاہتا تھا. دوسرا اس طرح کہ انڈیا جو ہے وہ ساؤتھ ایشین ریجن جو ہے نا, وہ کہتے ہیں اٹس لوکنگ بیونڈ ساؤتھ ایشین ریجن فار کوپریشن کے لیے اور اپنی انرجی سیکیورٹی کے لیے, اور اسی لیے وہ چابہار کو ڈیولپ کر رہا تھا. اب پاکستان کی دنیا میں نئے الائنسز بن رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے چائنا بڑی ایک پاور کے طور پہ بن رہا ہے, اور چائنا کا افغانستان کے اندر انٹرسٹ یہ ہے کہ چائنا افغانستان میں امن اس لیے دیکھنا چاہتا ہے کہ ایمک مائن جو کہ بلیک گولڈ جس کو کہتے ہیں, وہ جو دنیا کی سب سے بڑی مائن وہاں پہ موجود ہے, وہاں پہ چائنا انویسٹ کر رہا ہے, اور چائنا وہاں پہ روڈ ریڈ ڈیولپ کرنا چاہتا ہے. سی پیک جس طرح چلا ہوا ہے وہ سی پیک ایک گیم چینجر ہے, اور شنگھائی کوآپریشن کا اگر آپ اعلامیہ پڑھیں تو شنگھائی کوآپریشن نے یہ کہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کا انفلوئنس جو ہے وہ ریجن سے باہر بڑھ رہا ہے, اور پاکستان نے اپنی فارن پالیسی کو ری الائن کیا ہے, اور اس کو ری الائن کر کے اس نے ساؤتھ ایشیا اور اس کے بعد یورپ کی طرف جو ہے, اور ایون رشیا کی طرف جو ہے وہ روابط جو ہے وہ بڑھائے ہیں اور بڑھانے کی کوشش کی ہے, جس کا بڑا پازیٹیو رسپانس رشین کی طرف سے بھی آیا ہے. اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کاسا 1000 جو پروجیکٹ ہے وہ جو انرجی اسٹارٹ کنٹریز ہیں نا علاقے کے, ان کو جو پاکستان بھی شامل ہے, ان کو ایک بڑی اچھی اپرچونٹی پرووائڈ کرتا ہے. اب اس میں مجموعی طور پر بریگیڈیئر صاحب, اس میں مجموعی طور پر تو نقصان سب سے زیادہ, یعنی وہ پالیسیز یا وہ پروپیگنڈا یا وہ اسٹریٹجی جو ڈیزائن کر رہا تھا بھارت اگینسٹ دا پاکستان اس خطے میں اپنے آپ کو برتر کرنے کے لیے, وہ تو ڈیفیوز ہوتی نظر آ رہی ہے. لیکن پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے, اور اس کو ذرا اس بات سے جوڑیے گا کہ اس بات کا کتنا امکان ہے کہ جس طرح سے جو امریکن ٹروپس ہیں افغانستان سے نکل رہی ہیں, افغانستان میں امن عمل کے لیے پاکستان کا کردار بہتر ہو رہا ہے افغانستان میں, اس میں کتنی بعید ہے کہ افغانستان اور اس کے بعد ایران اور ترکی تک پھر یورپ تک یہ سی پیک بڑھ جائے؟ سی پیک کو دیکھیے, سی پیک کو ہم پاکستان
افغانستان اور چائنا کے کانٹیکسٹ میں تو دیکھتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا اوپر جائیں تو نیپال نے جو آج کچھ کیا ہے اور انڈیا نے جو علاقوں کو جن کو وہ کلیم کر رہا تھا اپنا کالا پانی اور لیپاک جو کے علاقے ہیں, اس کو نیپال نے ایک نیا نقشہ نہیں ہے, وہ نقشہ بڑا پرانا ہے. وہ 1847 کی جو سمبولی ٹریٹی ہوئی تھی نا, جو ٹریٹی ہوئی تھی بٹوین دی انگلش کنگڈم اینڈ دی مونارکی ان نیپال, جس کے ذریعے انہوں نے یہ تمام علاقہ جو ہے وہ انگریزوں نے نیپال کو دیا تھا. وہ نیپال نے کلیم کیا اور وہ سی پیک کی کنیکٹیوٹی میں آتا ہے. تو سی پیک یورپ تک جائے گا, ریل روڈ پروجیکٹ بنے گا. پاکستان کے اندر سے جب سی پیک گزرے گا تو صاف ظاہر ہے انڈیا کیوں چاہ رہا تھا کہ وہ چابہار جائے, وہاں اپنی کارگو انلوڈ کرے اور اس کے بعد وہ زجران ہائی وے کے ذریعے جب افغانستان کے اندر داخل ہو جائے تو افغانستان سے تو راستہ پھر سینٹرل ایشین ریپبلک میں جاتا ہے نا. اب جب چائنا نے اس کو آؤٹ کر دیا ہے اور چائنا نے اپنا ایران نے بھی اس کا کنٹرول جو ہے وہ چائنا کو دے دیا ہے, تو اب وہ جو کنیکٹیوٹی ہے وہ تو پاکستان کے ایڈوانٹیج میں آ گئی کہ آپ یہاں سے کنیکٹ کر رہے ہیں افغانستان. تو کیا سر یہ بھی اس چیز کو بھی کیا ہم اگنور نہیں کر سکتے؟ کیا یہ بات درست ہے کہ پھر اب نئے بلاکس بن رہے ہیں؟ امریکہ کی جگہ اگر پابندیاں ہیں ایران کے اوپر, تو اب ایران کا ٹلٹ چائنا کی طرف بڑھ رہا ہے, تو چائنا کے اوپر بھی پابندیاں بڑھ رہی ہیں. تو اس طرح سے کچھ نئے بلاکس بن رہے ہیں, نئے جیوگرافیکل یونٹس بن رہے ہیں. نا کسی بھی قسم کی جو وہ ہے نا اپنا سینکشن یا کسی قسم کی چیز میں نہیں آتا. چائنا اس وقت ملیٹریلی بھی اسٹرانگ ہے, چائنا اکنامکلی بھی اسٹرانگ ہے, امریکہ میں بھی ملیٹریلی اسٹرانگ, بٹ ایک کووڈ کی وجہ سے ایک ویسے جو ان کے ٹریڈ ڈیفیسٹ جو چل رہے ہیں اس کی وجہ سے امریکہ اس وقت اکنامکلی ویک کنڈیشن میں کھڑا ہوا ہے. رشیا کے اندر ڈیولپمنٹ کو دیکھیے گا کہ پیوٹن نے یہ کہا ہے اور پیوٹن یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ 2036 تک وزیر اعظم رہے, پریزیڈنٹ رہے. اس کے لیے انہوں نے وہ ایک گورنر تھے جو سب سے زیادہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھے, اور پیوٹن ان کو انہوں نے کوئی پچھلے ہفتے میرے خیال پکڑ لیا, ان کے خلاف کافی مظاہرے بھی ہو رہے ہیں. اور رشین جو ہے وہ جو انڈیا نے جو رشیا سے وعدہ وہ پیکٹ کیا تھا ایئر ڈیفنس سسٹم کا $800 بلین کا, وہ رشیا نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی ہم 2021 میں ڈیلیور نہیں کر سکتے آپ, حالانکہ اس کی پارٹ پیمنٹ جو ہے وہ ہو چکی ہے. بالکل صحیح. تو اور یہ چیزیں جو یہ مطلب بحث کو تو ہم بہت بڑھا سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں اور اس کے اندر اور اس میں سر کی پلیئر نظر آ رہا ہے. اگر سپر پاور اس خطے میں چائنا خود کو بنانے کے لیے پوری ڈائمینشنز لے رہا ہے تو پاکستان وڈ بی دا کی پلیئر, کیونکہ ٹرکی تک اگر پہنچنا ہے, یورپ تک جڑنا ہے, تو پھر ٹرکی کے پاکستان کے ساتھ خود بہت اچھے تعلقات ہیں. پھر افغانستان کا اگر امن ہے تو وہ پاکستان کے بغیر ممکن نہیں ہے, اور اس خطے میں پاکستان کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. بگیر صاحب بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو ویری مچ. ہمیشہ آپ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں سر, بہت مشکور ہے سر. ہم آپ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد ذرا بات کرتے ہیں کرونا وائرس کی. الحمدللہ اس میں کمی آنا شروع ہوئی ہے, لیکن ابھی خاطر خواہ کمی کی خوشخبری ہم نہیں دے سکتے ہیں. اسی طرح ٹیسٹ بھی کم ہو رہے ہیں, ان کی ریشو بھی کم ہو رہی ہے, اسی طرح سے کیسز بھی کم آ رہے ہیں, لیکن کیسز ایونچولی اور ڈیتھ ٹول جو ہے وہ کم ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسری طرف کل بھی ہم نے پروگرام کیا کہ ویکسین کی مختلف خبریں آ رہی ہیں. برطانیہ سے بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں, رشیا سے اچھی خبریں آ رہی ہیں, امریکہ سے بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں, اور بڑے پازیٹیو ریزلٹس بھی آ رہے ہیں. اور جو ٹی سیلز ہیں سر, اب ان کی ویٹیج ہے کہ وہ کتنی دیر تک سروائیو کرتے ہیں باڈی کے اندر. لیکن ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے جس کا اب ہم ذکر کرنے والے ہیں. عید قرباں آ رہی ہے, اور عید قرباں کے وہ جو 10 دن یعنی عید قرباں کے 3 دن اور اس سے پہلا ایک ہفتہ جب خریداری بڑھے گی, یہ 10 دن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم یا تو پھر ایک دفعہ ایک بڑے بل کی طرف جائیں گے یا پھر ہم بچیں گے, اور اس کا صحرا ہوگا آپ کے اور میرے سر کے اوپر, عوام کے اوپر. بڑی اہم پوائنٹس ہیں, اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس معاملے کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ہم متعدد پروگرام کر چکے ہیں, بار بار پروگرام کر رہے ہیں, اور جب تک عید الاضحیٰ نہیں آتی ہم مزید پروگرام کر کے آپ کو انتباہ کرتے جائیں گے, آپ کو سمجھاتے رہیں گے, رستہ بتاتے رہیں گے, دکھاتے رہیں گے, ایکسپرٹ سے بات کرتے رہیں گے. وہ یہ ہے کہ عید قرباں قریب آ رہی ہے, اور ظاہر ہے ابھی سے ہی آپ اور میں ہم لوگ منڈیوں میں جا رہے ہوں گے, اور جو قربانی کے جانور ہیں ان کی خرید و فروخت ہو رہی ہے.
لیکن یہ جو ٹائم ہے, یہ جو ابھی 10 دن اور مزید ابھی پڑے ہوئے ہیں, یا اگلے 13 دن جو ہے, 3 دن یا 31 تاریخ کی بتائی جا رہی ہے کہ عید ہو سکتی ہے, تو یہ جو 13-14 دن ہیں یہ ہماری نسلوں کے لیے, ہمارے پاکستان کے لیے, اس کی معیشت کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور وہ سب کچھ ہمارے اپنے ہاتھ کے اندر ہے. ہم اس سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں؟ عید قرباں پر اگر ہم نے SOPs پر عمل نہ کیا, اگر ہم نے فاصلہ مینٹین نہ رکھا, اگر ہم نے خود اپنی حفاظت نہ کی, اگر ہم نے ماسک پہن کر نہ رکھا, اگر ہم نے حکومت کے بتائے ہوئے SOPs پر عمل درآمد نہ کیا, تو پھر 14 اگست کو ہم اپنی جشن آزادی تو منا رہے ہوں گے, لیکن اس وقت تک انکیوبیشن پیریڈ پورا ہو چکا ہوگا, اور پھر 15 اگست کے بعد ایک بہت بڑا طوفان مچ سکتا ہے. بہت زیادہ خطرہ ایکسپرٹس بتا رہے ہیں کہ ایک بار پھر سے وہی جو چھوٹی عید پر ہم نے غلطیاں کی تھیں وہی دہرائی جا سکتی ہے, اور لاکھوں میں تعداد جا سکتی ہے پھر سے کورونا متاثرین کی. اسپتالوں میں بوجھ بڑھ سکتا ہے, انتظامیہ پر بوجھ بڑھ سکتا ہے, پھر سے اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے, اور آپ کی زندگی اور میری زندگی اجیرن بن سکتی ہے, پھر سے ہم گھروں میں قید ہو سکتے ہیں. اللہ نہ کرے ایسا ہو. آپ اور میں, ہماری جو قوم ہے, باشعور قوم ہے, اس قوم کے بارے میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں. کوئی یہ کہتا ہے یہ قوم نہیں, یہ پاکستانی قوم نہیں, یہ ہجوم ہے. ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا ہم ہجوم نہیں ہیں, ہم اب قوم ہیں. ہم سمجھتے ہیں ان چیزوں کو, اور اس سے ہم مل کر لڑیں گے, جس طرح سے ابھی ہم نے اس کو شکست دی ہے. ہم نے بازاروں میں دیکھتے ہیں لوگ سمجھدار ہیں, فاصلہ رکھ رہے ہیں, ماسک پہن رہے ہیں. متعدد شہروں کے اندر ایسا ہو رہا ہے کہ اس تمام SOPs پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے, پولیس کے ساتھ مل کر, انتظامیہ کے ساتھ مل کر, جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں اس کو فالو کیا جا رہا ہے. دکانیں ٹائم پر بند ہو رہی ہیں, رش نہیں لگ رہا ہے, ایک دوسرے کے اوپر نہیں چڑھا جا رہا ہے, تو خیال کیا جا رہا ہے. اب سب سے بڑا امتحان ہمارا ہوگا, ہم نے سنت ابراہیمی بھی ادا کرنی ہے, یقینی کرنی ہے. ہم نے گوشت بنانا بھی ہے, بانٹنا بھی ہے, لوگوں کے گھروں تک بھی جانا ہے, لوگوں کے گھروں سے بھی ہمارے گھروں میں آنا ہے. ہم نے ان کو ریسیو بھی کرنا ہے, ہم نے ان کو فریجز میں بھی رکھنا ہے, اس کا استعمال بھی کرنا ہے, کھانا پکانا بھی ہے, فیملیز نے ایک دوسرے کے گھر بھی جانا ہے. لیکن کیسے بچا جائے؟ صرف اور صرف ایک راستہ, SOPs پر عمل درآمد. وہی SOPs, فاصلہ, ماسک رکھیے, سینیٹائز کرتے جائیے. That's it. اس چین کو توڑنا ہے ہم نے. اگر وہ چین بکر منڈی سے آپ کے ساتھ چل رہی ہے اور گھر تک آ گئی ہے تو پھر کوئی محفوظ نہیں. اس چین کو گھر تک آنے سے توڑنا ہے, رستے میں اس کو توڑنا ہے. کس طرح سے توڑنا ہے؟ آپ نے خود کو سینیٹائز کرنا ہے, جو SOPs ہیں اس پر عمل درآمد کرنا ہے. انہی جوتوں کے ساتھ گھر میں داخل نہ ہوئیے. جو سائڈ روم ہے کسی دوسرے روم کے اندر کپڑے چینج کر لیجئے, وہ کپڑے دھلنے کے لیے ڈال دیجئے, بلکہ الگ سے دھلنے کے لیے ڈال دیجئے. اس میں بلیچنگ پاؤڈر یا کچھ بھی جو طریقہ کار اس کو ڈس انفیکٹ کرنے کا طریقہ کار ہو سکتا ہے اس کو کر لیجئے. تھوڑی سی کلورین ملا لیجئے تاکہ ڈس انفیکٹ ہو جائے. یہ آپ کو مختلف اگلے پروگرامز میں ہم آپ کو طریقہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ نے جب ادھر سے بکرا منڈی سے جانور کو لے کر آنا ہے اور گھر تک پہنچنے سے پہلے تک, گھر تک داخل ہونے تک آپ نے کس طرح سے کرنا ہے. تو اس میں آج ہمارے ٹاپک کا جو عنوان ہے وہ دراصل یہ ہے کہ جو کرونا وائرس ہے اور اس میں جو عوام کی ذمہ داریاں ہیں اور عوام کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے. پروفیسر محمد خالد پراچا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور وہ ہر جمعے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور رائے دیتے ہیں, تجزیہ کار. پروفیسر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر پلیز کوئکلی یہ فرمائیے گا کہ اس میں کردار عوام کا کتنا ہے, جو پوائنٹس میں نے ریز کیے ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں, اور اس کے ساتھ کچھ ایڈ کیجیے گا اس کے اوپر, آپ سینئر ہیں ہم سے, کہ ہمیں اور مزید کیا کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. میں آغاز کار پہ یہ کہوں گا کہ جی آپ نے بہت سی اہم باتوں کی نشاندہی کر دی ہے, اور یہ باتیں ہم بہت عرصے سے سنتے آ رہے ہیں. لیکن جانور, اس کا لینا, اس کی خریداری, اس کی مارکیٹ, اس کی قربانی, اس کی آلائشیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری ذمہ داری اور معاملے کی حساسیت میں بڑی وسعت لاتی ہیں. اب اس کا میں پہلی بات کہتا ہوں کہ جی ایک تو ہے نا جی SOPs جو ہم نے حکومت کے ساتھ شیئر کرنے ہیں, اور کچھ ایسے SOPs جو ہیں وہ جو ہم نے اللہ میاں کے ساتھ شیئر کرنے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے پہلے سے آ چکے ہیں. مثلاً بڑی مشہور حدیث ہے ترمذی شریف کی کہ الطہور شطر الایمان, صفائی نصف ایمان ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی, بے شمار حدیثیں ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ صفائی پسند کرتے ہیں اور صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اور جنت میں جانے والے وہ ہوں گے جو صفائی کو پسند کرتے ہیں. صحیح. اب دیکھیں جی، اس میں بہت سی ایک ہوتی ہے صفائی ظاہر کی صفائی، جس میں ہم اپنے پارک کو صاف کرتے ہیں، سڑک کو صاف کرتے ہیں، گلی کو صاف کرتے ہیں. یہ ایک ہے صفائی جس میں ہم اپنے باطن کو صاف کرتے ہیں، اور صفائی کی وہ شکل جیسے ہم بار بار ہاتھ دھوتے ہیں. جو لوگ ہاتھ دھوتا ہے، وضو کرتے ہیں، تو 15 دفعہ ان کے ہاتھ دھل جاتے ہیں 5 نمازوں میں. بالکل. کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، استنجا کرتے ہیں، کپڑوں کو کی صفائی پاکیزگی کا خیال کرتے ہیں. تو جب ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں نا، قربانی راستہ جو ہے وہ ہے ہی اطاعت اور کوئثار کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے کو راضی کرنے کا. بہت اچھا. تو اس میں ہم اس بات میں آگے بڑھیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو اور ریاست کے قانون کی پابندی ہو، نہ میں دوسرے کے لیے ضرار بنوں اور نہ کوئی دوسرا میرے لیے ضرر کا سبب بنے. اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ہمیں نہیں پتہ جانور ہم نے جو لینا ہے اس کو پہلے کس نے ہاتھ لگایا ہے، کس نے اس کی رسی پکڑی ہے، کس نے اس کا کان پکڑا ہے، اور جو کس نے نیچے کچھ پھینکا ہے، کوئی اور فضلہ پڑا ہے. تو یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے جی، سب سے لازمی کہ ہم لازمی طور پر کوشش کریں کہ ہم قربانی کے اجتماعی عمل میں شریک ہو جائیں. بالکل صحیح. اور اگلی بات یہ ہے کہ جو لوگ جانور لاتے ہیں، تو پھر جب وہ جانور لاتے ہیں تو آج کل یہ پیٹرول پمپ والے بھی جانور کو سروس کرتے ہیں. تو یہ ہم پہلے تو پیٹرول پمپ پہ لے جا کے جانور کی سروس کروائیں، پھر جب ہم اس کو گھر لے آتے ہیں تو ہاتھ، اس کی رسی، اس کے پیر، اور اس کا جس ماحول میں ہم نے اسے رکھنا ہے، ہم اس سارے ماحول کو بھی سینیٹائز کریں، تاکہ ہمارا جو بچہ، جو بیٹا یا جو بھائی ہاتھ کو لگاتا ہے، اس کو ہاتھ لگاتا ہے، چوتا ہے، چارہ ڈالتا ہے، اب ہمیں چارے کا بھی اعتبار نہیں. تو یہ پانی پلانے والا، اس کے برتن والا، ساری چیزوں کی احتیاط کرنی پڑے گی. تو اس میں ہم جتنے بھی میکسیمم تقاضے پورے کر سکتے ہیں وہ ہم دراصل اپنے لیے کریں گے، اپنے معاشرے کے لیے کریں گے، اپنے بہن بھائیوں، اپنے بچوں کے لیے کریں گے. پروفیسر یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے ایک اور حل بھی ہے. کسی گلی میں، کسی محلے میں ضرور یقیناً یا کسی سائٹ پر کوئی نہ کوئی پلاٹ ہو سکتا ہے، اور اس میں سب مل کے، سارے 5 10 15 گھر مل کے اس کو کارڈن آف کر لیں، اس کے اوپر ٹینٹس لگا لیں، اور اس کے اوپر اپنی 5 گھنٹے کی ڈیوٹی دے دیں، تاکہ وہ گھروں میں نہ ہو، تمام اپنے جانور ایک جگہ پر باندھ لیں اور وہیں پر مل کر کام کر دیا جائے. یہ بھی ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے. لیکن یہ پاسبلٹی بڑی اچھی ہے اور مطلب راستہ دکھانے والا طریقہ ہے. لیکن اس میں بھی 2-3 باتیں پھر ہیں کہ مختلف جگہ سے جانور آ رہے ہیں، مختلف حالات سے آ رہے ہیں، مختلف لوگ انہیں اٹینڈ کرنے آ رہے ہیں، اور جانور خود ایک کیریئر ہو سکتا ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں، ڈیفینیٹ ہے سر، میں خود کہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے جانور کو کیریئر ہونے کی بات کریں، لاہور میں ایسی آبادیاں موجود ہیں، مثلا جوہر ٹاؤن میں 2-3 کالونیاں جن میں جانور رکھے جاتے ہیں. اب حکومت SOPs بکرا منڈی کے بارے میں تو لا رہی ہے جانور کی تجارت، لیکن وہاں کیوں نہیں لا رہی؟ یہ جانور پارکوں میں آ کے چرتے ہیں اور وہاں بھی SOPs نہیں ہیں. وہاں پارکوں میں اسی پارک میں 15 بھینسیں چر رہی ہیں، اسی میں 20 بچے کھیل رہے ہیں. یہ بچے وہاں سے نکل کے 20 گھروں کو جا رہے ہیں. تو SOPs کو ایک نیم دلانہ ایکسرسائز نہ بنایا جائے، بلکہ یہ ایک سنجیدہ کام ہے. اور حکومت بھی اسے مطلب نا جہاں مرضی جتنی مرضی آئے اتنا نافذ کر دیا، اور جہاں نرمی کا موقع پیدا ہوا رعایت چھوٹ دے دی. حکومت بھی اس میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرے، اور عوام سے بھی التماس ہے، اپنے بہنوں بھائیوں عزیزوں سے، کہ وہ بھی اپنی خیر خواہی کے لیے، اپنے معاشرے کی خیر خواہی لیے وہ ساری احتیاطیں کریں. بلکہ میں کہتا ہوں کہ احتیاطیں بتائی تھوڑی جاتی ہیں، کرنے والی زیادہ ہیں، کرنے کی چیز زیادہ ہے اور بتائی جانے والی چیز تھوڑی ہے. لہذا ہمیں وہ ساری چیز جو جڑنے کی، رابطے کی ساری شکلیں، ہمیں انہیں کمزور کرنا ہے اور اپنے اس کو الگ تھلگ کرنا ہے. اور اس کا بہترین طریقہ ہے کہ ہم اجتماعی قربانی کی طرف جائیں. اور میں یہ بات علماء اس کے سارے مسائل بیان کر چکے ہیں کہ وہ آدمی جس کے لیے یہ ساری احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ممکن نہیں ہے،
تو وہ اگر ایسا اس کے لیے ساری احتیاطی تدابیر اختیار تو قربانی سے گریز کرے, وہ قربانی یا کہیں حصہ ایڈ کر لے اور وہاں سے مطلب کسی اور شکل میں شامل کرے, خود کو اور دوسروں کو اس رسک میں مبتلا نہ کرے. اچھا اس میں ایک اور بھی معاملہ ہے سر, وہ ہے گوشت لینا دینا جمع کرنے کا مطلب مثال کے طور پر اگر میرے 50 لوگ جاننے والے 100 لوگ جاننے والے اور وہ محبت سے مجھے گوشت دے جاتے ہیں تو میرے پاس تو 10 کلو 15 کلو گوشت یا 20 کلو ایک بکرے جتنا گوشت تو اکٹھا ہو گیا. اس پر کیا کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس سے بھی ایک چین چل سکتی ہے. مجھے نہیں پتا میرے گھر والے کہ کس کے ساتھ کوئی کرونا کیری کر لیا ہے اور وہ میرے گھر ایک لفافے میں دے گیا اور اسی لفافے کے ساتھ وائرس میرے ساتھ بھی آ گیا ہے, اس کا کیا حل کریں آپ؟ دیکھیں میں آپ کی اجازت سے نا آپ کے سکوپ سے ذرا آگے جانے کی کوشش کر رہا ہوں اس وقت. سر سکوپ کا مطلب یہ ہے کہ گوشت کا دینا ایک رواج ہے, جیسے ہم مشہور بات سنتے ہیں یہ 3 حصے کر لیں, دوستوں کو دیں, عزیزوں کو دیں, گلی والوں کو دیں. تو یہ پریکٹس جو ہے نا یہ نارمل حالات کی پریکٹس ہے. صحیح. اب ہم خصوصی حالات سے گزر رہے ہیں تو پہلی چیز تو یہ کہ ہم جانور کے گوشت کا کاٹنے والے کے ہاتھوں کا جس کپڑے پہ ہم اس کو رکھ رہے ہیں ساری چیزوں کی احتیاط کریں. پھر دیکھیں جس طرح ہم یہ سبزی باہر سے لاتے ہیں, پھل لاتے ہیں, اسے دھوتے ہیں, گوشت کے بارے میں کئی چیزیں ممکن, مثلا گوشت کو ڈیٹول سے دھونا یا کسی اور چیز سے دھونا ممکن نہیں ہے. تو گوشت کا طریقہ یہی ہے کہ صاف ہاتھوں سے اسے لیا جائے, اسے دھویا جائے اور اسے پھر مطلب ہے نا جب وہ پکتا ہے یا فریز ہوتا ہے تو تصور یہی ہے کہ اس کے جراثیم جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جب تک وہ اس عمل سے نہیں گزرتا وہ ہمارے لیے رسک ہے. تو اس رسک کو منیمائز کرنا چاہیے. اور جو لوگ گلی میں لینے آتے ہیں وہ خیر ان کا امیونٹی لیول شاید ہم لوگوں سے عام لوگوں سے کچھ زیادہ ہے, انہیں دیں, انہیں پیک کر کے دیں اور انہیں بھی مشورہ بھی دیں کہ بھائی آپ جلدی یہ لے کے جا کے نا اسے استعمال کرو. اور یہ جو 2 3 بوٹیاں لے کے نا گھروں میں جانا اور زیادہ سے زیادہ گھروں میں پہنچنا, اس سے گریز کیا جائے. اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فلاں نے قربانی کی ہے, فلاں نے کی ہے. ضروری نہیں کہ میرے دوست سارے میرے گھر تک پہنچے یا میں سب کے گھر تک پہنچوں. اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم 4 گھر ٹارگٹ کر لیں اور ان کو زیادہ گوشت دے دیا جائے. ایک اور میں مشورہ یہ دوستوں کے ذہن میں ڈالنا چاہوں گا. مثلا میرے ایک دوست ہیں جاننے والے, میں بھی ان کے ساتھ تعاون کرتا ہوں, انصار العلم فاؤنڈیشن. وہ علم کا کام بھی کرتے ہیں لیکن یہ کام بھی کریں. مثلا انہوں نے 200 گھروں کو 2 3 کلو گوشت دینا ہے اور انہوں نے اپنی فہرست بنا لی ہے, انہوں نے پیکنگ کا نظام کر لیا ہے اور انہوں نے ان کو مانگنے کے لیے نہیں چھوڑنا. وہ اس کے خود پیکٹ بنائیں گے اور وہ ان کے گھروں میں دے کے آئیں گے. اور ہم محلے میں 5 4 لوگ اگر اس طرح کا مشورہ کر مل کے تو اس محلے کے اندر پہنچا دیا جائے. بنیادی فوکس اس بات پہ رکھیں کہ کس گھر نے گوشت نہیں کیا تو ہم اس کو فوکس کریں, نہ کہ تعلقات کو فوکس کریں کہ جی میں کس کے گھر تک پہنچ سکتا ہوں. اور اس میں نا جی ہم ایک چیز کو نظر انداز کرتے ہیں. مجھے یہ بات جب یاد آتی ہے تو کئی دفعہ مجھے اس کی کوفت ہوتی ہے. بہت سال پرانی بات ہے کہ میں اپنے کسی عزیز کے گھر گیا کوئی 12 12:30 بجے ملنے. تو وہ گاجروں کے سالن کے ساتھ روٹی کھا رہے تھے بیٹھ کے. انہوں نے مجھے بھی پیش کیا کہ جی آپ روٹی کھا لیں. یہ بات مجھے نا صدمے کی طرح لگی کہ ایک خوشحال محلے میں اگر ایک کوئی چھوٹے درجے کا درجہ تو کسی کا چھوٹا نہیں تھا, ملازمت میں چھوٹے درجے کا آدمی رہتا ہے اور وہ گوشت مانگنے نہیں جا سکتا تو پورا محلہ اس بات سے بے خبر ہے کہ جی ایک ہمارے ہاں کالج کا یا اسکول کا پی این رہتا ہے یا کوئی چھوٹے ملازم رہتا ہے یا سیکورٹی گارڈ رہتا ہے تو یا اس کا مالک جو ہے وہ باہر رہتا ہے, وہ سروینٹ کوارٹر میں رہتا ہے, اس کو گوشت نہیں ملا اور ہم 15 کلومیٹر دور ڈیفینس میں اور دور جگہ جا کے گوشت دینے جا رہے ہیں. تعلقات کو نہیں, اس کی فکر کریں. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ پروفیسر پرائس صاحب, بہت پروفیسر محمد خالد پرائس صاحب. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنا گرد و نواح کا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہدار.